सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में तकरीर की और उन्होंने 4 निकात के बारे में बात की। माहौलियाती तब्दीली से शुरू होकर मनी लॉन्ड्रिंग और इस्लामोफोबिया से होती हुई उनकी तकरीर कश्मीर के मौजू तक गई और कश्मीर के बारे में उन्होंने एक इंतहाई तफसीली, ठोस और जानदार अंदाज में कश्मीर का जो मुकदमा है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में सामने रखा। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कश्मीर की जो सूरत हाल है वो 2 ममालिक के दरमियान एटमी जंग की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर एटमी जंग हुई तो पाकिस्तान आखिरी हद तक जाएगा। साथ साथ उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को उनका वो वादा भी याद दिलाया जो उन्होंने कश्मीर से किया था। उन्होंने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि कश्मीरियों से जो वादा किया गया था अब उस वादे को पूरा किया जाए। अपनी तकरीर के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि फौरी तौर पर पहला एक्शन तो ये होना चाहिए कि इंडिया कश्मीर से कर्फ्यू फौरी तौर पर हटा दे। वज़ीर आज़म की इस तकरीर को आलमी सतह पर खासी पजीराई मिल रही है, अवामी सतह पर भी खासी पजीराई मिल रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान के जो नाक़दीन हैं वो भी इस तकरीर की जो तारीफ़ है वो करने पर मजबूर हो गए हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि तकरीर तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर भी अच्छी की थी लेकिन उसके बाद यू टर्न ले लिया और अब हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म अब इस तकरीर पर यू टर्न नहीं लेंगे। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। इमरान खान ने भारत को हिला कर रख दिया। लगारी साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में पाकिस्तानी लीडर्स ने जो तकरीरें की हैं उनमें आपके ख्याल में इमरान खान की तकरीर का कौन सा नंबर है? नंबर बताना बहुत मुश्किल होता है। आप नहीं बता सकते हैं कि नंबर क्या है और अब तक हमने जितनी तकरीरें सुनी हैं वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आज इमरान खान की भी तकरीर सुनी, हमने भुट्टो साहब की तकरीरें भी सुनी और ज़ियाउल हक की भी तकरीरें सुनी, फिर मोहम्मद खान जुनेजो मैंने तब भी जुनेजो साहब नहीं ज़ियाउल हक की गए थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो गई, अच्छा नवाज शरीफ गए। तो बेनज़ीर बहरहाल एक बड़ी ओरेटर थी, बहुत बड़ी स्पीकर थी और इंग्लिश जब बोलती थी तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलती थी भुट्टो साहब भी। लेकिन इमरान खान अपने कंटेंट के एतबार से और अपनी गुफ्तगू से एतबार से एक मुनफरिद मुकर्रर के तौर पर सामने आए। सही। लेकिन इमरान खान बात करते हैं, उनका तकरीर का उर्दू का एक ख़ास अंदाज़ है, एक ख़ास तरीक़ाकार है। इंग्लिश की तकरीरें भी हमने उनकी सुनी हैं लेकिन एक बड़े बैनुल-अक़वामी फोरम पर सारी दुनिया की लीडरशिप के सामने एक बहुत ही जामे, कम्प्रीहेंसिव और डिटेल्ड तकरीर जो थी, मैं तो समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी तकरीर थी और फिलबदी बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल। और ये है जब आप फिलबदी बोल रहे होते हैं तो दिल से बोल रहे होते हैं, ये तो है बिल्कुल। और मैं जो फिलबदी नहीं बोलते हैं मुझे लगता है कि वो कहीं बेचारे कहे हुए अल्फाज को दोहरा रहे हैं और उनको बरते हुए अल्फाज को चबा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल बोल रहे थे और फिलबदी बोल रहे थे और एक्सटेम्पोर इतनी रवानी से बोल रहे थे और इतनी गिरफ्त थी उनकी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन लगारी साहब, इमरान खान साहब और मोदी की तकरीर में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? नहीं, मोदी की तकरीर ही नहीं थी ना। मोदी ने कोई तकरीबन 17 मिनट की, इमरान खान ने 1 घंटा से ज़ायद तकरीर की और मोदी का कोई वो नहीं था फोकस कि ये हमारा फोकस है। वो एक जुमला उसने कहा कि जी जो है इंडिया ने युद्ध की जगह पर बुद्ध दिया है, यानी जंग की जगह पर हमने इल्म दिया है। हमें वो बताया जाए कि इंडिया ने दुनिया को कौन सा इल्म दिया है। और युद्ध जो कह रहे थे, बुद्ध जो है वो उसको इल्म को कहते हैं और युद्ध जो है वो जंग को कहते हैं। तो आपने जंग के लिए कौन सी कसर उठा रखी है और इल्म के लिए आपने कौन से दरवाजे खोले हैं? क्या ऐसा है कि थर्ड वर्ल्ड से या यूरोप से या अमेरिका से या लैटिन अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से लोगों की एक बहुत बड़ी कतार लगी हुई है, इंडिया पढ़ने जा रहे हैं जी, ये दरवाजे खुले हुए हैं इंडिया में और इंडिया में बड़ा कोई तालीमी मैदान सजा हुआ है? ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और इंडिया की हालत तालीम में जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इंडिया में अब भी बड़े पैमाने पर ये हालत है, अफसोसनाक बात है। इंडिया में अब भी नाखानदगी मौजूद है, इंडिया में अब भी रिवायात मौजूद हैं, वो जो बहुत पसमानदा
پرانے زمانے کی ہزاروں سال پرانی روایات جس ملک کے اندر کروڑوں انسانوں میں موجود ہیں، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے دنیا میں علم پھیلایا ہے؟ لیکن لغاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے دنیا کو واضح پیغام دے دیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا ہے، اور میں چونکہ عمران خان کا میں ناقد ہوں اور ان کی بہت سی چیزوں پر میں تنقید کرتا ہوں اور میں کھل کر تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ تقریر بہت اچھی تھی، بہت کمپریہنسو تھی، بہت ہی جچی تلی تھی، بہت پرفیکٹ تھی، اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر تقریر کی ہے، اور ایک ایک لفظ انہوں نے تول کر بولا ہے۔ پوری تقریر کا جتنا بھی کنٹینٹ تھا سارے کا سارا لفظ جو ہے، اور انہوں نے بہت انر کور آف ہز ہارٹ جو ہے وہاں سے بول رہے تھے، اپنے دل کی گہرائی سے بول رہے تھے، وہ بالکل صاف لگ رہا تھا۔ بالکل، اور یہ جو احسن اقبال صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ تو تقریر مینار پاکستان پر بھی اچھی کرتے تھے، نہیں، میرا خیال ہے کہ مینار پاکستان کی تقریر کو انہوں نے اچھا کہہ دیا ہے، حالانکہ وہ تقریر تو ان کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی، یا ان کے خلاف بھی اور سابق حکومت کے خلاف بھی، زرداری صاحب کی حکومت کے خلاف، اور وہ بڑی جذباتی تقریر تھی، اور جو بعد میں کی تھی ابھی مینار پاکستان پر ان کے دور میں کی تھی احسن اقبال صاحب کے دور میں، وہ بڑے کیلکولیٹو تھی اور اس میں اپنا ایجنڈا دے رہے تھے، لیکن اس پر تو عمل نہیں ہوا، ہمیں اس پر بات بھی نہیں کرنی ہے، اور انہوں نے کہا اس پر یو ٹرن لیا ہے۔ لیکن یہ تقریر ایسی نہیں تھی کہ یو ٹرن لینے کی بات ہو، انہوں نے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ یہ صورتحال ہے کشمیر کی، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ اس طرح سے مسئلہ ٹال دیا جائے گا۔ اب یہ صورتحال موجود ہے کہ دو ایٹمی طاقتوں میں اگر خدا نہ خواستہ اس مسئلے پر ٹکراؤ ہوتا ہے تو جنگ سرحدوں کی لکیروں کی پابند نہیں ہوگی، پھر جنگ جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلے گی۔ خدا نہ کرے کہ اس خطے میں یا کسی اور خطے میں کوئی جنگ ہو، ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں، لیکن کیا انڈیا کا یہ طرز عمل آپ کو دعوت نہیں دیتا ہے، خالی دنیا کو دعوت نہیں دیتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ انہوں نے مسئلے کے حل پر زور دیا ہے، جنگ پر زور نہیں دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس سلسلے میں جنگ ہوتی ہے تو پھر جنگ بہت پھیلے گی نا، بہت دوسری چیز ہوگی۔ بالکل، وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کی اگر بات ناظرین، تو اپنے دورہ امریکہ میں انہوں نے ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی سے متعلق سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ 9/11 سے قبل افغانستان میں پاکستان کی فوج اور ISI نے القاعدہ کی لڑنے کے لیے جو تربیت ہے وہ کی تھی۔ اس حوالے سے بھی آپ کو کلپ دکھاتے ہیں، پھر بات کریں گے۔ جناب، گفتگو آپ نے سنی۔ لغاری صاحب، آج سے 19 سال قبل 9/11 کے بعد جنرل مشرف نے امریکی دھمکی کے بعد امریکہ کا ساتھ دینے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ آپ کے خیال میں صحیح تھا یا غلط؟ اس پر تو بات کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی اسامہ بن لادن کی اور ISI کے بارے میں۔ تو اسامہ بن لادن، ISI بیچاری تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو CIA کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور اسامہ بن لادن تو وہ ڈالر کے ساتھ افغانستان میں آئے تھے، اور افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا تو وہ سرمایہ کاری ہو رہی تھی جو امریکہ کے لیے ہو رہی تھی، تو اس میں الزامات پاکستان کے اوپر کہاں سے آتے ہیں؟ پاکستان نے اس میں جو رول ادا کیا، ہم شروع سے اس کے مخالف رہے ہیں۔ پرسنلی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں کودنا چاہیے تھا۔ 1981 میں، 1980s میں جب شروع ہوا تھا جنرل ضیاء کے دور میں، ہمیں اس صورتحال میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو آج ہماری صورتحال ہے وہ نہ ہوتی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ آزاد دنیا نے، انڈیپینڈنٹ ورلڈ نے، کیپٹلسٹ ورلڈ نے ایک اور نظریے کو شکست دینے کے لیے وہاں پر ایک جال پھیلایا تھا، ہم اس جال میں جا کر پھنس گئے اور ہم نے جا کر اس کا حصہ بنے۔ اب آتے ہیں جنرل مشرف کی طرف۔ رات کو فون آتا ہے، جنرل مشرف سو رہے ہیں، اور اس وقت جب وہ سو رہے ہیں اور جب ان کا فون آتا ہے کولن پاول کا، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے دوست ہو یا دشمن ہو؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم دوست ہیں۔ اچھا کہتے دوست ہو تو پھر ہماری یہ شرائط ہیں۔ شرط نمبر 1 ہے کہ ہم حملہ کریں گے، ہمارا ساتھ دو گے، ہمیں اپنے اڈے استعمال کرنے دو گے، ہمیں جو ہے آپ ہماری سپورٹ کرو گے، لاجسٹک سپورٹ کرو گے، ہماری انٹیلیجنس سپورٹ کرو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے۔ اور مشرف نے رات کے وقت ہی جب فون آیا ہے، اور یہاں رات تھی، امریکہ میں دن تھا، تو پرویز مشرف نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ بھائی وہ تو اتنا تو کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی میں ابھی کون سا اس وقت آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جنگ کا، بہرحال مجھے اپنی ٹاپ ہیرارکی سے بات کرنے دیں۔ وہ ان کی اپنی ملٹری ہیرارکی بھی موجود تھی اور ان کی اپنی سویلین ہیرارکی بھی موجود تھی۔ اس وقت پارلیمنٹ نہیں تھی، اس وقت پارلیمنٹ کا وجود نہیں تھا، الیکشن نہیں ہوئے تھے، اور اسمبلیوں کو توڑ دیا گیا تھا، آئین کو ایبائنس میں رکھ دیا گیا تھا، بلکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو ویلیڈیٹی دے چکی تھی، بلکہ ان کو یہ بھی کہہ چکی تھی کہ ٹھیک ہے جی آپ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔
یہ ایک بالکل الگ داستان ہے. لیکن رات کے وقت انہیں فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ میں اپنی ٹاپ ہیرارکی سے بات کرتا ہوں. انہوں نے اپنی ٹاپ ہیرارکی سے بات نہیں کی تھی, جس کی وجہ سے, اور ہاں ٹھیک ہے اس نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ جی اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے, یعنی ہزاروں سال پہلے آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اس طرح کی دھمکی تھی. تو قومیں یا قوموں کی لیڈرشپ اس طرح کی دھمکیوں میں راتوں رات فیصلے نہیں کرتی. یہ غلط فیصلہ تھا, نہیں کرنا چاہتا. آپ کو اپنی ہیرارکی کو اپنے ساتھ میں لینا چاہیے تھا, ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے لغاری صاحب, یہ افسوسناک واقعہ جو چمن میں پیش آیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے بہت افسوسناک ہے, اور ایک ایسی پارٹی جو ایک سیاسی بڑے احتجاج کی طرف جا رہی ہے اور اپنا فیصلہ کر چکی ہے, اس کے ایک اہم رہنما کے اوپر حملہ ہوا ہے. اسے افسوسناک کہا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ دہشت گردی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ سیاسی سرگرمیاں. اور اگر ہمارا اسٹیٹ کی جو آل فورسز ہیں ان کا ٹارگٹ اگر سیاست نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. سیاست کو موقع دینا چاہیے پریویل کرنے کا, آگے بڑھنے کا. سیاست کو سیاسی عمل کو جاری رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے اگلے کلپ کی جانب ناظرین بڑھیں گے. نیب خیبر پختونخوا کی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں, اور یہ سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ کیسز جو ہیں وہ تحریک انصاف سے متعلق ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے نیب کی کارکردگی کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں. اس حوالے سے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں نیب کی کارکردگی کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے سوالات اٹھائے ہیں. لغاری صاحب, یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں یہ کس قدر اہم ہیں؟ بہت اہم ہیں, اس لیے کہ آپ پورے ملک میں احتساب کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں, اور احتساب کے جو محتسب اعظم ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, پریس ریلیز بھی جاری کرتے ہیں, اور اپنا عزم بھی ظاہر کرتے ہیں, اور بڑا ٹھوس استقلال کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ صرف پنجاب میں احتساب جو ہو رہا ہے وہ PMLN کا ہو رہا ہے, اور یہاں پر جو ہے سندھ کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے, اور ٹارگیٹڈ ہے کچھ لیڈروں تک, کچھ افراد تک, اور ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, پابند بھی کیا جا رہا ہے. باقی احتساب کا دائرہ کہاں گیا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو احتساب کے دائرے میں تھے اور ہیں, ان کا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں ان معاملات پر کیا ہوا؟ ہیلی کاپٹر کیس پر کوئی پتہ نہیں چلا ہے کہ آج تک کیا ہوا. BRT کا, ارے بھائی یہ تو سب سے بڑا پاکستان کا اسکینڈل ہے کہ جس کو انہوں نے اپنی جادوگری نگری دکھانا چاہا تھا وہ تو سارے کا سارا فلاپ ہو گیا ہے. آپ نے 3-4 مرتبہ ڈیٹس دی کہ ہم انوگریشن کے لیے جا رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہو پایا ہے. اب اس کے اوپر کیا خرچہ لگنا تھا, کیا خرچہ لگ چکا ہے, اور اس کے باوجود اس پر کوئی کام نہیں ہو نہیں ہے. مالم جبہ میں آپ نے 450 ایکڑ زمین جو ہے وہ اونے پونے داموں کر دی, اور اس کے اوپر آپ راستہ نکال رہے ہیں کہ کس طرح سے وزیر دفاع کو جو ہے یا بچا لیا جائے, وزیر اعلیٰ کو بچا لیا جائے, وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو بچا لیا جائے. تو یہ تو ہے نا, مسائل تو ہیں نا. احتساب تو یک طرفہ ہو رہا ہے, اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا. لیکن لغاری صاحب, آپ کو لگتا ہے نیب کا ادارہ خیبر پختونخوا میں اپنی ساکھ کھو رہا ہے؟ نہیں, وہ تو میرا کیا ہے, یعنی یہ آبزرویشن عزت مآب اپنا پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب کی ہیں, اور میں اس پر اور کیا عرض کر سکتا ہوں. ہمیں بہرحال عدلیہ کا احترام بھی ہے, لیکن اگر یہ اس طرح کا اگر ریمارکس آتے ہیں تو پھر ہمیں کم از کم اس پر کان تو ضرور دھرنے ہیں, اور ہم نے سننا تو ضرور ہے. اگر ہمارے قانون میں عدالت کی طرف سے کوئی آواز آ رہی ہے تو ہمیں اس کا احترام تو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. بالکل انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ مولوی محمد حنیف شہید ہو گئے ہیں. مرکزی رہنما تھے JUI کے, اور مولانا فضل الرحمان کے بہت قریبی ساتھی تھے. بلوچستان میں ان کا بہت بڑا احترام تھا, پورے پاکستان میں ان کا احترام تھا. یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے, بہت افسوسناک واقعہ ہے, اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ نشانہ بنی ہے اور ان کا انتقال ہوا ہے, وہ شہید ہوئے ہیں. جی بہت افسوسناک. بالکل, بہت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بتانا پڑا اپنے ناظرین کو کہ JUI رہنما مولوی محمد حنیف چمن دھماکے کے نتیجے میں شہید ہو گئے ہیں. ناظرین, ہمیں یہاں پر بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی اگر بات کریں تو مقبوضہ وادی کے 22 اضلاع میں کرفیو میں نرمی کر دی گئی ہے اور بھارتی میڈیا کے مطابق حکومت نے وادی میں اسکول کھولنے کا کہہ دیا ہے. لغاری صاحب، پاکستان کی سکسیس سمجھا جائے اسے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تقریر کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں، ایک بات ہے کہ یہ نرمی ہے، اس کو ہم سفیشینٹ نہیں سمجھ سکتے. اور یہ کہ کرفیو میں نرمی دنیا بھر میں جہاں بھی کرفیو لگا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے بعد 48 گھنٹے بعد ایک نرمی شروع ہوتی ہے، تو پھر نرمی کو بڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حالات نارمل ہوتے ہیں. یہاں پر پہلے تو آپ نے 56-57 روز تک لوگوں کو گھروں میں قیدی بنا کر رکھا ہے. اس کے بعد ہزاروں افراد کو گرفتار کیا. ہمیں یہ خبر دیں کہ کیا سیاسی قیدی رہا کر دیے گئے. ہمیں یہ خبر دی جائے کیا میر وائز مولوی عمر فاروق صاحب رہا ہو گئے ہیں، کیا سید علی گیلانی رہا ہو گئے، کیا یاسین ملک جو ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے، کیا شبیر شاہ کو رہا کر دیا گیا ہے، کیا سجاد لون کو رہا کر دیا گیا ہے، کیا محبوبہ مفتی کو رہا کر دیا گیا ہے، کیا عمر فاروق کو رہا کر دیا گیا ہے، کیا جو ہے اپنا فاروق عبداللہ کو رہا کر دیا گیا ہے. کیا ہمارے ہاں جو عمر عبداللہ فاروق عبداللہ یہ دونوں باپ بیٹے جو گرفتار ہیں کیا ان کو رہا کر دیا گیا ہے؟ کیا ہزاروں نوجوان جو تھانوں میں ہیں، جو قید خانوں میں ہیں، جو زندانوں میں ہیں، جو ٹارچر سیلز میں ہیں، جو انویسٹیگیشن سینٹرز میں ہیں، کیا ان کو رہا کر دیا گیا ہے؟ اب بھارتی حکومت دنیا کی توجہ اس طرح سے حاصل کر سکتی ہے کہ اس علاقے کے اندر جو 1 کروڑ کے قریب انسانوں کو قید بنایا گیا تھا، کیا ان کی قید کی حالت ختم ہوئی ہے؟ کیا وہ اقدام واپس لیا گیا ہے جو اس ساری صورتحال کا سبب بنا؟ کیا آرٹیکل 370 کو واپس لے لیا گیا ہے؟ کیا آرٹیکل 35A کو واپس لے لیا گیا ہے؟ کیا وہاں کی جو سوورنٹی ہے علاقے کی اس کو برقرار رکھا گیا ہے کہ نہیں رکھا گیا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر آبادی کا انخلا ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کو لا کر بسایا جائے اور آبادیاں قائم کی جائیں؟ جس طرح سے فلسطین میں جو ہے وہ ہر روز یہودی آبادیاں بنتی، اسرائیلی آبادیاں بنتی رہتی ہیں اور فلسطینیوں کو دھکیلا جاتا ہے. کیا اس طرح کی صورتحال جب یہ کوئی خبر دے گی انڈیا کی حکومت تب ہم سمجھیں گے یار صورتحال کو تبدیل کیا جا رہا ہے، مگر سر دست تو ایسی کوئی بات نہیں. بالکل ایسا. اچھا لغاری صاحب، وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش تو کیا، لیکن کچھ ناقدین کی جانب سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ جا کر وزیر اعظم کو منی لانڈرنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آف شور کمپنیز کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وزیر اعظم کو صرف کشمیر کے بارے میں ہی بات کرنی چاہیے تھی. تو آپ کیا میرے خیال میں وزیر اعظم اس طرح کی احتیاط سے آگے جا کر کچھ چیزیں کرتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پر. آپ کے انٹرنل ایشوز ہیں، آپ کو ان کو انٹرنل سطح پر ہی رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کر بتائیں جی میں نے نواز شریف کو جیل میں رکھا ہوا ہے، میں نے خواجہ سعد رفیع کو جیل میں رکھا ہوا ہے، میں نے آصف علی زرداری کو جیل میں رکھا ہوا ہے، میں نے ان کی ہمشیرہ کو جیل میں رکھا ہوا ہے. آپ یہ نہیں جا کر دنیا کو بتا سکتے جی خواجہ سلیمان رفیق جیل میں ہیں، جی رانا ثناء اللہ کو میں نے پکڑ لیا ہے اور ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ جو ہے منشیات رکھنے کا الزام لگایا ہے اور ہم نے یہ ساری چیزیں. اور پھر یہ کہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں. آپ کورٹ میں ابھی تک کوئی چیز پروف نہیں ہوئی، آپ پہلے سے جو ہے دنیا کو اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم دنیا کو اپنی طرف کیوں متوجہ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ ایشوز ہیں؟ آپ اپنی ایشوز کو پہلے حل کریں، چیزوں کی طرف آگے بڑھیں، تب آپ چیزوں کے بارے میں تذکرہ بھی کر سکتے ہیں. وہ چیزیں جو آپ کی انٹرنل ہیں اپنے سطح پر حل کریں. منی لانڈرنگ دنیا میں امریکہ میں ہو رہی ہے، آپ اس کی بات کریں. منی لانڈرنگ یورپ میں ہوتی ہے، اس کی بات کریں. کوئی بتائے گا کہ یورپ کے برطانیہ کے بینک کے اندر جو ہے وہ اپنا قطری شہزادے نے اور ایک اور عرب ریاست کے شہزادے نے کتنا پول کیا تھا، کتنے ارب ڈالر پول کیے تھے، یہ آپ بتائیں گے دنیا کو؟ اور وہ اب تک ثابت نہیں ہوا ہے کہ پیسے کہاں سے آئے تھے، منی لانڈرنگ تھی یا نہیں تھی. اس کے بارے میں وہ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے، ہم اپنے لوگوں کو لے کر یا اپنی چیزوں کو لے کر دنیا کے سامنے پھیلا رہے ہیں. نہیں، یہ ٹھیک نہیں تھا. اور کچھ لوگ لغاری صاحب ٹائمنگز کے حوالے سے بھی تنقید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائٹ بیپ کرنا شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد جا کر وزیر اعظم نے کشمیر کے بارے میں بات کی. پہلا ایجنڈا کشمیر ہونا چاہیے تھا. چونکہ وزیر اعظم طے کر چکے تھے کہ میں نے لمبی تقریر کرنی ہے، تو لمبی تقریر تو کبھی بھی کی جاتی. وہاں سے ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہاں پر جو آڈینس تھے یا سربراہان مملکت تھے وہ اٹھ کر چلے گئے، ایسا کچھ نہیں ہوا. لوگ تقریر سن رہے تھے، وہ ہوتی رہی اور انہوں نے جو ہے 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر کی. آپ کو پتہ ہے جب ہوگو شاویز تقریر کرتے تھے لوگ کس طرح سے سنتے تھے، جب احمدین نژاد جو ہیں وہ تقریر کرتے تھے تو لوگ کس طرح سے سنا کرتے تھے. بلکہ اس کو جملے کو جب انہوں نے کہا تھا ہوگو شاویز نے کہ جناب مجھے ابھی شیطان کی بو آ رہی ہے، اور اس سے پہلے ہی
जॉर्ज बुश जूनियर तकरीर करके गए थे, तो उसके बाद उन्होंने जुमला कहा था, जुमला बड़ा वो हुआ था और उन्होंने लंबी तकरीर की थी। लंबी तकरीरें होती हैं जब इन्होंने तय किया हुआ था कि मैंने इस इशू पर आकर आखिर में बात करनी है, तो भी कोई गलत बात नहीं है। और अगर ये बात पहले उठा लेते तो भी ज़्यादा ठीक होता, लेकिन पहला इशू जो उन्होंने एनवायरनमेंट का उठाया है वो बहुत मुनासिब था, ठीक तौर पर उठाया था। और अगर उससे रिलेट करके साथ में कश्मीर का इशू उठाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा लगारी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि मुझे खौफ है कर्फ्यू हटा तो मकबूजा वादी में कत्ले आम होगा। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए ये बात की थी। साथ साथ मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मजालिम के अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए गए हैं। 1989 से लेकर अब तक भारतीय मजालिम से 95,000 कश्मीरी शहीद हुए हैं और लाखों ज़ख्मी हैं। ये भारत की जो बर्बरियत है ये कब तक जारी रहेगी? देखिए, मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि अगले साल ख़त्म हो जाएगी या उससे अगले साल ख़त्म हो जाएगी। 1 लाख इंसानों की कुर्बानी कोई कम कुर्बानी नहीं होती है। हज़ार ख़वातीन की बेहुरमती कोई कम बेहुरमती नहीं होती है। कितने बच्चों की आंखें निकाल देना ये कम अज़ियतनाक नहीं होता है। नौजवानों को जेल खानों में डालकर या वैसे या तशद्दुद का निशाना बनाना वो कोई कम अज़ियतनाक नहीं होता है। तो भारत तो ये सब कुछ कर रहा है और उसने ये सारे मज़ालिम किए हैं। तो ये मज़ालिम कब तक जारी रहते हैं? एक उस वक्त तक जब तक कि ये ख़त्म ना हो जाए इंडिया की तरफ से, जब तक आलमी ज़मीर बेदार ना हो तब तक, या दुनिया इस मसले पर आकर बीच में आकर इस मसले को हल ना कराए। अक़वाम मुत्तहिदा जब अपने वादों को पूरा करे, जब सलामती कौंसिल अपने वादों को पूरा करे, ये कल पूरा कर दें, कल से ये मसला ख़त्म हो जाएगा। कश्मीरियों के बारे में फ़ैसला कर दें कि कश्मीरी जो हैं अपनी राय देने में आज़ाद हैं, वो अपने लिए जो रास्ता अख्तियार करते हैं वो कर लें, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात ही नहीं होगी। क्या दुनिया भारत को इस बात पर मजबूर कर सकती है? ये सवाल दुनिया से पूछा जाना चाहिए, हम नहीं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अच्छा लगाई साहब, चीन ने भी कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाया। चीन की जो कंट्रीब्यूशन है ये कितनी अहम है? चीन हमेशा हमारे साथ रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की तकरीर बहुत ही मार्वेलस थी और उन्होंने कश्मीर के इशू को बिल्कुल उसकी रूह के मुताबिक उठाया और उन्होंने भी सलामती कौंसिल से बात की, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशन से बात की कि वो अपने वादों का पास करे। और उसने जो दुनिया के सामने वादा किया है कश्मीर के अवाम के साथ कि उनको हक़ राय दही दिया जाएगा, वो हक़ राय उनको दिया जाए ताकि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकें और उनकी मंजिल जो है आज़ादी की हासिल हो और जल्द हासिल हो। ठीक है लगाई साहब, एक और अहम मामले की बात करेंगे। खुर्शीद शाह के मुबज्जना फ्रंट मैनों से नैब की तफ्तीश जारी है। नैब ऑफिस में लड्डू मल और पहलाज राय से पूछगछ की गई। इस सारी पर आप किस तरह से कमेंट करें? देखिए, इदारे पूछगछ कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं। पहलाज राय क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, और जिनके साथ तफ्तीश हो रही है उनसे क्या कहलाना चाहते हैं या वो क्या कहते हैं उसका हमें अंदाज़ा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप यकतरफा कहीं भी एहतसाब कर रहे होंगे तो इंतकाम समझा जाएगा। एक क्रॉस द बोर्ड अगर हो रहा होगा तो लोग समझेंगे कि जनाब आप इंसाफ कर रहे हैं। अगर मुहतसिब आज़म जो हैं वो ये ऐलान कर देते हैं कि जनाब अगर मैंने PTI के लोगों का किया तो हुकूमत गिर जाएगी, तो फिर इस तरह के एहतसाब को लोग नहीं मानेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह चाहें करते रहें। ठीक है लगाई साहब, कुछ मौसम की बात करते हैं। स्पेशली कराची की बारिशों की अगर बात करें, शहर का बुरा हाल है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और कहा यह जा रहा है कि अब्रे रहमत आज भी बरसेगी। लेकिन अब्रे रहमत तो बरसती है, लेकिन इंतज़ामिया कब जागेगी? मेरे ख्याल में गवर्नेंस ख़त्म हो गई है। उसमें बहुत सी चीज़ें आप आ सकती हैं। एक दो तीन चीज़ें हैं हमारी, एक ऐसी, अगर हम इंसाफ के मैरात नहीं कायम कर सकते, हम जब तक लोगों को मुकम्मल इंसाफ नहीं देते, अब इंतज़ामिया में कोई काम करने को तैयार नहीं है। काम करने का एक मयार मुकर्रर है, जो आराम से, ईमानदारी से, दयानतदारी से काम करना है, वो तो मुमकिन नहीं है ना। वो करेगा जो झूठ पर करेगा, जो बदमाशी पर करेगा, जो करप्शन से के ज़रिए करेगा, वो काम कर पा रहा है। और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का इदारा जाती जो है वो गठजोड़ होता है, जो चीज़ें करता है। ये महज सियासी खेल नहीं है, ये महज इंतज़ामी खेल नहीं है, ये महज अदलिया की सतह पर नहीं है, ये महज जो है वो कारपोरेशन की सतह तक नहीं है। ये पूरे का पूरा आवाम बिगड़ चुका है और हम इज्तिमाई तौर पर बहुत बड़े गड्ढे की तरफ बढ़ रहे हैं। बारिश ने हमें और ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ा दिया है। हम इसको रोकने के लिए दुनिया में कहीं भी जाएं, अगर हमारे पास इंसाफ का
کوئی معیار موجود ہے تو پھر ہم ہر چیز بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم قانون کی خلاف ورزی کریں، ہم اگر عدلیہ انصاف کرتے ہوئے اگر فری ٹرائل کا حق نہ دے، اگر جو ہے وہ لوگوں کو آرٹیکل 10A کے مطابق اس کا حق نہ دے، اور اس طرح سے گورننس جو ہے وہ بیکار ہو کر رہ جائے، تو پھر چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سب کا اجتماعی ملا جلا قصور ہے، اور چیزیں جو ہے بہت زیادہ میس کی طرف جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے لغاری صاحب، گزشتہ روز سابق وزیر مملکت رانا افضل خان انتقال کر گئے۔ وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے اچھے دوست تھے، ایک اچھے انسان تھے۔ بینگ اے پرسن وہ کیسے تھے، اور سیاست میں ان کا جو کردار رہا وہ کیا تھا؟ وہ بہت نفیس آدمی تھے، بہت شریف آدمی تھے، وہ بہت ہی جچی تلی گفتگو کرتے تھے، وہ ایگریشن ان کے اندر نہیں ہوتا تھا، ان کے اندر بہت پیشن ہوتا تھا۔ اچھا۔ اور انہوں نے جس حد تک عوام کی خدمت کا اسکوپ موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے عوام کی خدمت کی، اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ رہے، انہوں نے لیڈرشپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، انہوں نے بدترین حالات کا بھی مقابلہ کیا، لیکن فرشتہ اجل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اسرائیل آ جاتا ہے، جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے ہمارے انتہائی محترم رانا افضل اور ہمارے ایک دوست بہت اہم ملک اکبر صاحب تھے، ان کا انتقال ہوا ہے، اور بہت اہم فعال ورکر تھے، وہ تحریکوں میں شامل رہے، تو وہ ایک بڑے ڈیموکریٹک ورکر تھے۔ تو اس طرح کے لوگ جو دنیا سے اٹھتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ خلا پیدا ہو گیا ہے، اور وہ کسی بھی پارٹی میں ہوں، کسی جماعت میں ہوں، لیکن اگر اچھے لوگ اٹھ جاتے ہیں تو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے جو شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اور پروگرام کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ افضل خان صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ ناظرین، پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے کے پاس۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔